अस्सलाम वालेकुम। थिंक विद साइमा के साथ एक और बात आज हम शेयर करेंगे कि जब हमने कोई काम स्टार्ट करना है तो हमने कितनी एफ़र्ट करनी है। अब इसमें देखें डिफरेंट पॉइंट आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने सोच लिया कि मैंने काम करना है, अब मैंने काम शुरू कर दिया। अब ये मैं आपको काम शुरू करने के बाद की फ़ेज़ बता रही हूँ। काम नहीं हो रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, दिल घबरा रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं रहा, बेनिफिट्स नहीं नज़र आ रहे। तो कहाँ तक अपने आप को हमने लेके चलना है कि जहाँ तक मैंने कोशिश करनी है कि यहाँ, यानी कि आप समझते हैं, आपका क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि मुझे कहाँ तक कोशिश करनी चाहिए। एक काम मैंने शुरू किया, उसको मैंने सक्सेसफुल करने के लिए यानी कि कौन सा वो पॉइंट हो जाना चाहिए जिसके बाद मैं कहूँ कि नहीं बस अब और कोशिश नहीं होती, अब आगे चलते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मेरा इस बारे में ये ख्याल है कि कोशिश हमें कहाँ तक करनी है। आप समझे, मुझे वहाँ तक कोशिश करनी है जहाँ तक मेरी जान है। यानी कि भाग जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है। डू और डाई, कर लो या मर लो, बस ठीक है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? ये है कि अब मैंने एक काम शुरू किया ना, अगर मैंने उसको छोड़ दिया आधे रास्ते और मुझे रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे थे, तो मैंने उसको फटाफट से कहा कि बस ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो किसका नुकसान होना है? सबसे ज़्यादा नुकसान होना है आपकी अपनी ज़ात का। किसी का कोई नुकसान नहीं होना। पैसे भी छोड़ दें, भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। सबसे बड़ा नुकसान होना है आपके अपने मोराल का। आपके ऊपर वो जो ठप्पा लग जाना है ना कि ये तो करके काम शुरू तो छोड़ देती है या छोड़ देता है, तो टैग ऑफ फेलियर। टैग ऑफ फेलियर वो इतनी इंतहाई बुरी चीज़ है जो कि मैं आपको कहती हूँ कि बस कभी ना लगने दें अपने ऊपर, कभी ना लगने दें अपने ऊपर। लोगों की मुझे परवाह नहीं है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपको कि कहीं आपको कह रही हूँ कि लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी परवाह करनी है। मेरा मेरा इनर सेल्फ, कि मेरे ऊपर टैग लग गया है, मेरे ऊपर एक फेलियर का टैग लग गया है, मैंने काम शुरू किया था पूरा हुआ नहीं है, मेरे अंदर एक पछतावा चल रहा है, मैं क्या करूँ, मैंने शुरू तो किया था लेकिन हुआ नहीं। तो हुआ नहीं, ये ज़रा सोच के बताएं कि ऐसी कोई ऑप्शन है कि हुआ ही नहीं? ना होना भी कोई ऑप्शन है? नहीं, कोई ऐसी ऑप्शन नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है। ऐसी देखें आपके सामने ना ज़िंदगी में बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी जो आप सोचेंगे कि ये काम था जब मैंने किए शुरू किया था, तो या फ़लाँ ने शुरू किया था तो फेल हो गया, फ़लाँ ने शुरू किया तो उसका चल पड़ा। आप फिर कहेंगे कि इसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि देखें उसको ना पीछे से फैमिली की सपोर्ट थी, वो ना उसके पास रिसोर्सेज बहुत थे, उसको पैसों का मसला नहीं था, उसको उसका फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट था तो उसका बाप भी आर्किटेक्ट था, डॉक्टर था तो उसका बाप भी डॉक्टर था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने आप को ना तसल्ली देने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है नहीं है। क्योंकि आप अगर आप इन लोगों की मिसाल ले रहे हैं ना, तो आपको ऐसे लोगों की भी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जिनके आगे पीछे कोई नहीं था और उन्होंने फिर भी अपने आप को उठाया और उठा के वहाँ पहुँचाया कि वो लोगों के लिए मिसाल बने। तो क्या वजह थी? वजह ये थी उनकी विल पावर। वजह ये थी कि उन्होंने पीछे के रास्ते बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा आगे जाना है, बस पीछे का कोई रास्ता ही नहीं है ना। मैंने वो जो कहते हैं ना कश्तियाँ जला के जाना, तो हर काम ऐसे ही करना है कि कश्तियाँ जला के जानी है। अब मैं कश्तियाँ जलाने से मुराद आपको ये नहीं कह रही सारे घर के पैसे इकट्ठे करें और ठोक दें। मैं तो कह रही हूँ पैसा इन्वेस्ट करना आपकी प्रायोरिटी होनी ही नहीं चाहिए। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना। अब टाइम तो फ्री है ना हमारे पास, हमने कहीं से पैसे दे के नहीं खरीदना। सबके पास 24 घंटे हैं। आपने टाइम कहाँ से निकालना? आपने टाइम निकालना होता है अपने कंफर्ट जोन के अंदर से। आपको अपनी नींदें सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं, आपको कुछ ना कुछ बच्चों का सिस्टम आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी नज़र है ना, तो अल्लाह का शुक्र है घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा मुझे। तो अगर चलें घर से बाहर जाते भी हैं, लड़कों के लिए भी बात करती हूँ मैं ये कि आपका क्या ख्याल है कि हमें काम शुरू करें तो किस पॉइंट पे जाके हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि बस आगे नहीं चलता, आगे नहीं चलता, बस ख़त्म कर दें। तो मैं आपको इसके बारे में 2-4 एक्सपीरियंस अपने बताऊंगी कि मेरा ये ख्याल है कि हमें हर मुमकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे ऊपर टैग ऑफ फेलियर ना लगे। टैग ऑफ फेलियर जो है ना, वो आपको अंदर से भी, ऊपर से भी, बाहर से भी, हर तरफ से ऐसे पीस देगा कि आपको दोबारा उठ के खड़े होते भी टाइम लगेगा। जब दोबारा कोई काम शुरू करेंगे आपके अपने जहन में होगा यार पहले भी काम शुरू किया था तो वो नहीं चला। आपके साथ वाले भी कह सकते हैं आपको कि आपने तो पहले भी काम शुरू किया था फिर वो नहीं चला था,
اچھا اب ایسے کرنا اب ایسے کرنا، تو ہم یہ پوائنٹ ہی کیوں آنے دیں، ہم یہ پوائنٹ ہی کیوں آنے دیں. ہاں اگر کہیں بھی بہت زیادہ پھنس گئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ اب بس کچھ ہو گیا، تو بس اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے نا، چھوڑنا نہیں ہے، خود نہیں چھوڑنا. اب ہوتا کیا ہے، اچھا میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب میں نے پہلے جاب کی، شادی سے پہلے جاب کی، اس کے بعد ہوا کیا کہ شادی کے بعد میرا ماسٹر ایم ایس سی کا تھیسس رہتا تھا. تو میں نے بھی سوچا، ہم میاں نے بھی، کہ ہم پہلے اپنا تھیسس میں پورا کر لیتی ہوں. اس پہ بھی میں آپ کو ایک پروگرام کروں گی کہ کیوں اپنی چیزیں ادھوری نہیں چھوڑنی، اپنی چیزیں پوری کرنی ہیں، تاکہ آپ کو نا ریگریٹ نہ رہے کہ میں نے کام راستے میں چھوڑ دیا. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ایک ڈسکس کروں گی انشاءاللہ ایک دن. تو ہوا یہ کہ میں نے سوچا یہی تھا کہ میں نے بس پورا کرنا، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ تھیسس پورا ساتھ میں نے، میری بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کے ساتھ ٹائم لگ گیا. تو میں نے کرتے کراتے نا 3 سال تک میں نے شادی کے بعد جاب نہیں کی اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنا تھیسس کمپلیٹ کیا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ ریزیوم تو کروں نا. پاکستان میں تھی میں، لاہور میں تھی، تو میں نے کہا کچھ ریزیوم کروں تو کچھ کون مجھے جاب دے. میرے تو ذہن بھی، جو جیسے بیچاری ہماری کئی لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی پڑھی لکھی، تو وہ کہتی ہیں میں نے کام تو کرنا ہے لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو اتنا سال ہو گئے ہیں جاب کیے، مجھے تو کوئی دے گا نہیں جاب. تو یہ والی چیزیں نا، اس فیز سے میں بھی گزری ہوں. تو میں نے ایسے ہی فیس بک پہ نا، ہمارے ایک آرکیٹیکٹ ہیں بہت اچھے سر، ان سے میں نے ذرا منت ترلا کیا کہ مجھے بڑا شوق ہے کام کرنے کا، تو مجھے سپورٹ کریں اور مجھے ایز انٹرنی اپنے پاس کام کرنے دیں. تو وہ بھی کوئی رحم دل انسان تھے، ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھیں سر، تو نام میں نہیں لے رہی فی الحال. تو وہ انہوں نے کہا کہ چلیں آپ آ جائیں. اچھا میں وہاں گئی آفس میں، تو انہوں نے مجھے رکھ لیا، لیکن جہاں دیدہ انسان تھے، دنیا دیکھی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ پہ نا، آپ پہ چلے میں اعتبار کر لیتا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں میں کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کے گھر میں بچی ہے، آپ نے اس کا جب تک کوئی سسٹم نہیں سیٹ کر لینا، آپ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوں گی، میں نے جاب کنٹینیو کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو تب تک نا میں تو صرف نا 1 مہینہ آپ کو صرف میں دیکھوں گا، میں آپ کو کوئی کام نہیں دوں گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے سر. کوئی تنہا شنہا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں طے ہوا. بس میں نے آفس جانا شروع کر دیا. اب میں نے جب آفس جانا شروع کیا نا، تو مجھے بڑا برا لگا، میرا بالکل دل نہیں چاہتا تھا. ایک تو خیر یہ بھی وجہ تھی کہ چونکہ وہ لوگ مجھے کوئی کام دے ہی نہیں رہے تھے، تو بوریت بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو جو ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے تھے سول والے دوسرے، میں نے ان لوگوں سے پوچھا مجھے کوئی کوانٹٹی سرویئنگ سکھا دے. بس یعنی کہ میں نے دفتر جانا ہوتا تھا اور میں نے سارا دن ٹیبل پہ بیٹھ کے دن گزارنا ہوتا تھا. کام بھی نہیں مجھے دے رہے تھے کوئی کرنے کو، اس لیے کہ ابھی آپ کے کو ہم کچھ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، پہلے ہم دیکھیں گے آپ کرتی ہیں کام یا نہیں کرتی. تو میں نے کہا اچھا چلیں. اب پھر ہوا کیا کہ، اور اوپر سے پھر کیا وہاں کا رواج کیا تھا کہ جیسے ہم تو جو امپلائیز تھے، ہم تو صبح چلے گئے 9 بجے، تو سر نے آنا ہوتا تھا 4-5 بجے. اب جب سر آتے تھے تو سر، یعنی ہماری چھٹی کا ٹائم ہو گیا فار ایگزامپل 5 بجے. ایک تو میں اتنی لمبی بریک کے بعد میں نے آفس جوائن کیا. پھر آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا باس یا آنر ہے کمپنی کا، وہ اگر 5 بجے آ رہا ہے تو میرے نکلنے کا ٹائم ہے، تو میں پھر کیا کروں گا، میں کیا کروں، پھر میں وہیں پہ بیٹھی رہوں. اٹھنے کی ہمت میری نہیں تھی کہ ناراض نہ ہو جائیں. پھر پلس میں نے کنسیو کیا ہوا تھا، اور اسموکنگ بہت زیادہ تھی وہاں پہ اس آفس میں، تو وہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز. تو اس طرح کے 2-3 فیکٹرز ایسے تھے کہ 1 ہفتے کے بعد نا میری واقعی بس ہو گئی میری. یعنی کہ میں واپس آؤں گھر پہ تو میری ماشاءاللہ ساس میری بہت اچھی ہیں، بہت ہیلپنگ ہیں. میری بیٹی کو انہوں نے دیکھنا سارا دن، اور میں نے سارا دن آفس میں گزار کے آنا. نتیجہ 0، نہ پیسے نہ ایکسپیرینس، کچھ بھی نہیں، صرف میں نے دن گزار کے آنا، میرا پیچھے پورا گھر لٹکا ہوا. اب میں نے جب واپس آئی 1 دن 2 دن تیسرا دن، جب 1 ہفتہ ہو گیا نا، تو میرا تو اتنا دل بھر گیا کہ ایک دن میں آفس سے آئی، میاں بھی تب آفس سے آئے، تو میں تو جو ان کے کندھے پہ سر رکھ کے رو کے روئی. میں نے کہا علی میں بہت تنگ ہوں، مجھ سے نا برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں اسموکنگ والی انوائرمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں، سیکھ میں کچھ نہیں رہی ہوں، پیسے تو چلو کوئی چکر ہی نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ میرا کام ہی سٹارٹ ہو جائے کچھ بھی. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پریشانی ہے نا، تم کیوں پریشان ہو، تمہیں کیا مسئلہ، تم چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا چھوڑ تو میں دوں، لیکن میں یہ ٹیگ آف فیلئر نہیں لگا سکتی اپنے اوپر. یعنی مجھے پتا تھا کہ اس پوائنٹ پہ اگر میں چھوڑ دیتی نا
تو مجھے بڑی سخت میرے اوپر ایک ٹیگ لگ جانا تھا کہ اس نے بڑی جی گئی تھی جناب جاب کرنے، پیچھے سب کو لٹکا کے بچی سب کو دے کے تنگ کرا کے خالی ہاتھ تالیاں مارتی آ گئی ہفتے 10 دن میں کہ بھئی میرے سے جاب نہیں ہو رہی۔ اب میں نے کہا لی میں چاہے مر گئی، میں نے جاب نہیں چھوڑنی، میں نے چھوڑنی نہیں ہے، اللہ کوئی رستہ نکال دے۔ اللہ سے دعا کی بہت میں نے اسی وقت ہی۔ پھر وہ سر جو ہیں وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ سر کا کوئی آ گیا فورن ٹرپ، تو ذرا میری ہلکی سی جان 1-2 دن ذرا آسان ہوئی کہ مجھے 5 بجے نکلنا آسان ہو گیا، اسموکنگ انوائرمنٹ ریڈیوس ہوئی۔ تو میں وہیں پہ نماز پڑھ رہی تھی، تو مجھے ڈیورنگ اس نماز کے وہیں پہ اس شدید پریشانی کے دوسرے تیسرے دن تک مجھے ایک کال آ گئی انٹرویو کی، ایک اور یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے لیے سول کو۔ تو میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ مجھے کہ آپ کب آ سکتی ہیں؟ میں کہا میں ابھی آ سکتی ہوں۔ میں نے گھر سے ڈرائیور بلایا اور میں فٹافٹ انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ انٹرویو تھا اسی طرح سے باتیں شاتیں کرنے، الحمدللہ اچھی آتی ہیں مجھے، تو انٹرویو میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی مس آ جائیں آپ، تو آپ کل سے سٹارٹ کریں۔ میں نے کہا جی بالکل۔ میں نے یعنی وہاں پہ سر کے واپس آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ میری چپل وہاں تھی جس پہ میں نے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی نہیں اٹھائی۔ میں نے کہا بس میں بھاگوں یہاں سے، مجھے نئی اپرچونٹی ملی ہے، میں بس جا کے اس کو اویل کروں۔ تو میں چلی گئی یونیورسٹی میں فٹافٹ۔ اگلے دن سے میں ڈر کے مارے، سر کے ڈر کے مارے، آج تک میں نے پھر واپس آ کے نا کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد جب میں نے یونیورسٹی میں جوائن کر لیا، تو میں نے پھر سر کو ای میل لکھی تھی۔ میں نے سر کو ایکسپلین کیا تھا، میں نے کہا سر وہی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ صفائی ضرور دینی ہے۔ وہ ایک بندے نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، اور ان کا وہ خدشہ بھی سچ تھا کہ تمہارے گھر کا پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، تم چل پاتی نہیں چل پاتی، ان کی نیکی بھی تھی میرے ساتھ۔ تو میں نے سر کو ایک لمبی سی ای میل لکھ کے ایکسپلین کیا۔ میں نے کہا سر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، میں واقعی میں آپ سے سیکھتی اور سب کچھ ہوتا، لیکن وہاں میرے سے انوائرمنٹ ٹالریٹ نہیں ہوا، تو میں کمفرٹیبل نہیں تھی۔ تو اس لیے آپ جب باہر گئے، سر آسٹریلیا گئے تھے، تو میں نے کہا سر میں وہاں گئی۔ تو اب میں یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ہیو اے گڈ ریلیشن ود یو انشاءاللہ، ایز اے کلائنٹ، ایز اے لرنر، ایز اے ٹیچر۔ آپ میرے لیے محترم ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ سے زندگی میں پھر کبھی ضرور ملوں گی۔ میں نے بڑی اچھی سے اینڈنگ کی الحمدللہ۔ اینڈنگ کیا، آج بھی سر میرے فیس بک فرینڈ ہیں ابھی بھی۔ تو میں نے کہا سر میں بس معذرت چاہتی ہوں، آپ نے مجھے موقع تو دیا تھا لیکن میں کر نہیں پائی۔ تو مجھے ایک ایسی جگہ سے انٹرویو کال آ گئی اللہ کی طرف سے کہ میں نے وہ اویل کر لی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیچنگ میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اب میں جناب یونیورسٹی میں گئی، آپ یقین کریں میں نے جو زندگی میں جو 2-3-4 جو بھی جابس کی ہیں اس میں سے وہ بیسٹ تھی۔ میں بھی بائی لک بائی چانس، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو ٹیچنگ کی جاب میں بھی بڑی پالیٹکس مل جاتی ہیں۔ اب میں نے وہاں پہ میں نے بتایا نا میں ماشاءاللہ پریگننٹ بھی تھی، تو بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا وہاں پہ، میرے کولیگز بہت مزے کے تھے، میرا اپنا کیبن تھا، اور میں نے بس جا کے کلاس لے کے آ کے میں نے 2-3 صوفے جوڑے ہوئے ہوتے تھے، اس پہ میں لیٹ جاتی تھی۔ تو اور پھر مزہ بڑا آیا، لرننگ فیز بہت اچھا تھا۔ یعنی وہ جو چیز تھی نا مجھے میرے ساری صبح سے لے کے میری چھٹی ٹائم تک مجھے کوئی واچ نہیں کرے، وہ نہیں تھی وہاں پہ آزادی تھی۔ جب آزادی تھی تو پھر مزہ تھا، جب مزہ تھا تو پھر میں نے انجوائے کیا، خوب میں نے انجوائے کیا الحمدللہ، پے بھی ملی، اپنی مزے سے میں نے بچوں کے اوپر روب شوب بھی جھاڑے، سارے جو لڑکے تھے سول والے ان کے اوپر، اور انجوائے بہت کیا، مزہ بہت آیا۔ تو کہنے سے مراد یہ سٹوری یعنی کہ آپ کو یہ بتائی کہ اگر میں جس دن میرا دل اتنا شدید گھبرایا ہوا تھا کہ میرا تو بس نہیں چل رہا، میں آج چھوڑ دوں، میاں بیچارے بھی میری ہمدردی میں کہہ رہے کہ چھوڑ دو بھائی، تم کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دے رہی ہو، میں اس دن چھوڑ دیتی نا جاب، تو میں آج بھی میرے اوپر ایک ٹیگ آف فیلئر لگا ہوتا۔ اب یہ ساری سٹوری تو اندر کی تھی نا، میں نے جو کسی کو بتائی ہی نہیں کہ میں تو بڑا برداشت کر کے وہاں جاتی رہی۔ تو مجھے پھر وہاں پہ اس جاب پہ بڑا مزہ آیا، پھر میرا بیٹا پیدا ہوا ماشاءاللہ، اور پھر ہم UAE میں آ گئے، تو مجھے وہ جاب جو ہے وہ کلوز کرنی پڑی، لیکن میں نے اس کو انجوائے بہت کیا ٹیچنگ کو۔ تو کچھ مجھے اپنے یعنی کہ یہ چیزیں بھی پتہ چلیں کہ میں چیزیں ایکسپلین کرنے میں، یعنی کہ آپ کو جب آپ کا ٹائم زندگی کا آگے گزرتا جاتا ہے نا، تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اپنی اسٹرینگس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اپنی ویکنس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہوتی ہیں، ہر انسان میں ویکنسز ہوتی ہیں ڈھیر ساری، تو ویکنس پہ اللہ پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہمیں، اور جو ہماری اسٹرینگس ہیں ان کو لے کے چلیں۔
اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر میں نے یہاں پہ ٹیوشنز دینا شروع کی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ جو آفس جاب ہے نا، یہ میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے، میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے کسی کے نیچے لگ کے اس سے باتیں کرنا، اس کی مرضی کے مطابق ہلنا جلنا موو کرنا، میں اب گھر سے آؤں، اب میں اتنے بجے جاؤں، تو مجھے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ ایون بچے نہیں بھی تھے تب بھی میں نے جو پہلی جاب گزاری تھی 15 مہینے کی، اس کی بھی سٹوری کسی دن سناؤں گی، وہ بھی بہت ہی فضول ایکسپیرینس تھا زندگی کا، سارا بتاؤں گی آپ کو تو لیکن جو پوائنٹ تھا یہ کہ اس پوائنٹ پہ اگر میں چھوڑ دیتی اپنی جاب تو میرے اوپر تو لگا ہوتا ایک ٹیگ آف فیلئر کہ آپ تو کچھ کر نہیں سکتی ہیں، آپ تو نکلتی نہیں ہیں، آپ نکلی تھی واہ جی واہ، تو پھر تو شکر اللہ کا میں نے اس پوائنٹ پہ میں نے اپنے آپ کو کیا سٹینڈ، اور پھر میں نہیں گری، اور الحمدللہ وہ میں آگے چلتی گئی۔ اب اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بتاؤں گی کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جب آدھا راستہ گزرتا ہے نا، تو آپ کو ڈھیر ساری پریشانیاں دیکھیں آئیں گی، یہ نہیں ہو سکتا سب کچھ سموتھلی گزرتا جائے، بہت سارا ٹف ٹائم بھی آئے گا آگے سے، آپ کو کئی جگہ ایسے انوائرمنٹ بھی مل سکتا ہے، لوگ بھی مل سکتے ہیں جو آپ کی حوصلہ شکنی، کسی کے ساتھ پنگا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ویز ہو سکتے ہیں ڈسکریجمنٹ کے اور لڑائیوں کے، اور مورلی آپ کو نیچے کرنے کے، تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ واپس جانا تو نہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی چانس ہی نہیں ہے، بس آگے ہی جانا ہے میں نے۔ اب ہوتا کیا، جب 50% تک آپ راستہ کور کر چکے ہوتے ہیں نا، تو پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد ہار جاتے ہیں، جب وہ اس پوائنٹ پہ وہ کھڑے رہے نا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ پھر ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو پھر سکسیڈ کر جاتے ہیں۔ یہی وہ ڈفرینس ہے، میں نے آپ کو کہا نا ایفرٹ کتنی کرنی ہے، ایفرٹ اتنی کرنی ہے، ٹرائی ہارڈ ٹل یو سکسیڈ، میں نہیں کہوں گی ٹرائی اگین، نہ ٹرائی والا کوئی چکر نہیں ہے، ٹرائی کرنی اتنی ہارڈ ہے، ٹرائی ہارڈ ٹل یو سکسیڈ، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، آپ نے اس کے اوپر کام کیسے کرنا ہے، اس میں ایک اور ویڈیو میں بات کروں گی کہ آپ نے کیسے اپنی چیزوں کو کور کرنا ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پیچھے جانا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جب وہی بات ہے، ایک اور آپ کو سٹوری سناؤں کہ جب ہم یو اے ای میں آئے تو شروع میں حالات بڑے خراب تھے، ہم فائنینشلی بڑے ہو گئے 2-3 سالوں میں ہی، تو میاں بیچارے میرے بڑے پریشان اکثر رہتے، کہتے ہیں کہ یار واپس نہ چلیں، وہ دیکھو وہاں پہ سارا کچھ، میری بھی اتنی اچھی پے تھی، تمہاری بھی اتنی اچھی پے تھی، تو واپس نہ چلیں، یہاں پہ کیوں ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، واپس نہیں جانا یعنی اپنی مرضی سے خوشی سے اللہ خیر کرے واپس جائیں تو اور بات ہے، لیکن ہم اس لیے واپس جائیں کہ ہم سے وہاں پہ رہا نہیں گیا یا ہم سے وہاں پہ مینج نہیں ہوا تو ہم ایک ٹیگ آف فیلئر لے کے واپس جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں مر جاؤں گی، میں ٹیگ آف فیلئر لے کے نہیں جانا، ہاں ٹیگ آف سکسیس لے کے چلی جاؤں گی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی واپس جاتی ہوں، میں جا کے اپنا بزنس اپنی چیزیں کھڑی کر دوں، اس صورت میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ملک ہے، میں نے کیوں نہیں جانا، وہاں پہ جانا ہے۔ میں نے کہا لیکن اس وقت نہیں جانا لی، اس وقت ٹیگ آف فیلئر لگ جانا ہے، اور وہ جو ٹیگ آف فیلئر لگ جانا ہے نا، اس نے ہمیں ساری زندگی نہیں اٹھنے دینا۔ میں نے اپنے بڑوں سے کئی لوگوں کی ایسی سٹوری سنی ہوئی کہ میاں کی میری نانی امی ہیں بہت اچھی، انہوں نے بتایا کسی لوگوں کا کہ بھئی وہ لوگ کینیڈا گئے، پھر وہاں سے ان سے ہوا نہ مینج، پھر واپس آ گئے، پھر وہ ایک اور جگہ گئے، پھر وہاں سے بھی واپس آ گئے، تو میرے ذہن میں اسی طرح لوگوں کی سٹوریز تھیں۔ میں نے کہا نہیں، واپس نہیں جانا علی، اللہ راستہ نکالے گا۔ پھر ہم کرتے گئے، ورک آؤٹ کرتے گئے، تو وہ کیسے کیا ہوتا گیا وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو، لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ کتنی ایفرٹ کرنی ہے، اتنی ایفرٹ کرنی ہے کہ ٹل یو سکسیڈ، چھوڑنا نہیں، رستے میں نہیں چھوڑنا، بالکل نہیں چھوڑنا، اس کو لے کے جانا ہے اینڈ پوائنٹ تک، تاکہ کوئی پچھتاوا نہ رہ جائے۔ اور پچھتاوے کے اوپر میں ایک اور بناؤں گی، بھئی ٹیگ نہیں رہ جائے، ٹیگ آف فیلئر جو ہے نا وہ میں نے اپنے اوپر لگنے نہیں دینا۔ اچھا، کل میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی میں اینڈ کرتی ہوں آج کی بات کو، کہ وہ ایک ریسرچر تھا، نام نہیں میں یاد کرتی ہوتی ریسرچرز کے، مجھے یاد نہیں رہتے، مجھے بس بات یاد رہ جاتی ہے، جو بات دل کو لگی ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے۔ بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جو آلموسٹ مور دین 90% جو لوگ ہیں وہ کیوں فیل ہوتے ہیں، وہ اس پوائنٹ پہ جہاں کے ان کا فیلئر ہوتا ہے کہ وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ ان اویئر ہوتے ہیں کہ دے ور ویری کلوز ٹو سکسیس، یعنی وہ جس پوائنٹ پہ گیو اپ کرتے ہیں نا، وہ ان اویئر ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ وہ اگر اس پوائنٹ کو گزار جائیں گے نا تو دے آر جسٹ
क्लोज टू सक्सेस। वो कहता है कि आप मोस्टली पीपल जो हैं वो जब गिव अप कर देते हैं तो उनकी रीज़न ऑफ फेलियर ये है कि बिकॉज दे वर अनअवेयर दैट दे वर वेरी क्लोज टू सक्सेस। सो इस बात के साथ आज की बात ख़त्म करते हैं, और ट्राई हार्ड टिल यू सक्सीड, डू और डाई, नो वे बैक, कोई वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दें सब लोग प्लीज़, और लाइक भी करें। इंशाल्लाह ताला वी विल ग्रो टुगेदर। मैंने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए हैं कि हम इसमें लर्न भी हल्का फुल्का सा मैं आपको कुछ बताऊंगी, कुछ कुछ करने के छोटे छोटे काम, और आपको सैरें भी कराऊंगी हो सका मुझसे तो, ठीक है। तो पहली बात तो हमारी मोटिवेशन की है, ट्राई हार्ड टिल यू सक्सीड। काम शुरू करना है तो उसको छोड़ना नहीं है, पीछे का रास्ता ही कोई नहीं है। टैग ऑफ फेलियर नहीं लगने देना अपने ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक।